हमारा पॉइंट ये था कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कुतुब अरबा के अंदर 7 रिवायत मनकूल हैं। जो रिवायत आप साबित करने की कोशिश कर रहे हैं उनमें से एक रिवायत भी अहले बैत से साबित नहीं है और आपके मुहद्दिसीन ही उसको कबूल नहीं कर रहे हैं, तो जनाब आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये 9 रिवायत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हैं। हमने तो अहले बैत से इल्म लिया है, अहलुस सुन्ना ही अहले बैत के इल्म के वारिस हैं, उनकी तालीमात को आगे पहुँचाने वाले हैं। आपके पास क्या है? आपने कौन सा अहले बैत की तालीमात पे अमल किया है? आप कब तक आप अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे? कब तक आप लोगों को धोखे में रखेंगे? वो जिनकी अपनी तालीमात अहले बैत के उल्ट तालीमात हैं, वो आज अहलुस सुन्ना को कहते हैं कि जनाब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुमने अहले बैत से नहीं लिया है। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत हो रही है, मुता से मना कर रहे हैं, और जो आज तक मुता करते हुए आ रहे हैं वो शोर मचाते हैं कि अहलुस सुन्ना ने अहले बैत से इल्म लिया है, सैयदना अली से इल्म लिया है। हम कहते हैं ये देखें हमने इल्म लिया है, आज देख लीजिए कौन मुता करते हुए नज़र आ रहे हैं और कौन मना कर रहे हैं मुता से। तो जनाब ये झूठ बोलना बंद करें, ये धोखा देना बंद करें, अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। आपके आइम्मा तो मासूम हैं, उनसे तो कोई गलती नहीं हो सकती है। तो ये रिवायत जो वो डायरेक्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, जैसा कि आप कहते हैं कि हमें उन पर एतमाद है, तो जनाब अगर उनकी बात रसूलुल्लाह की बात थी तो आइम्मा का आपस में इतना ज़्यादा इख्तलाफ क्यों है? आप तो कहते हैं कि हमें आगे सनद की ज़रूरत नहीं है, आइम्मा पर मुकम्मल एतमाद है, जबकि आपके आइम्मा को आपके ऊपर एतमाद नहीं है। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदा फ़ातिमा से जो रिवायात हैं वो इमाम अहमद बिन हम्बल बाकायदा बाब बांध कर अपनी किताब मुस्नद अहमद बिन हम्बल के अंदर लेकर आ रहे हैं। तो जनाब आपसे हम पूछते हैं कि आपकी उसूल काफ़ी के अंदर सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कितनी रिवायात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, चंद दिन पहले हमने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी कि जिसमें हमने बताया था कि शिया हज़रात की कुतुब अरबा यानी जिनको उसूल अरबा भी कहते हैं, उसमें सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सिर्फ़ और सिर्फ 7 रिवायात मनकूल हैं। यानी असल में अहलुस सुन्ना पर जो एतराज़ किया जाता है कि इनके पास जनाब अहले बैत की अहादीस नहीं है, इन्होंने अहले बैत से तालीमात नहीं ली हैं, उनसे इल्म नहीं लिया है, तो उसके जवाब में हमने कहा था कि जनाब आप ये बात कैसे कह सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी कुतुब का जायज़ा लिया जाए, आपकी जो मेन बड़ी 4 किताबें हैं उनमें ही सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सिर्फ 7 रिवायात मनकूल हैं, जबकि हमारी कुतुब में तो बहुत ज़्यादा सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अहादीस आ रही हैं जिनकी निशानदेही अभी इंशाअल्लाह हम आपके सामने करेंगे। तो इसके जवाब में जनाब इन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई और उसमें मेरे मुतल्लिक़ कहा जी इन्होंने झूठ बोला है, हमारे मुतल्लिक़ ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, हमारे पास सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हज़ारों रिवायात मनकूल हैं। इसने 7 कहा है तो इसलिए मैं 8 रिवायत या 9 रिवायत आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको मालूम हो जाए कि ये लोग झूठ बोलते हैं। और ये इन्होंने कुतुब अरबा कहा है, मैं सिर्फ काफ़ी से दिखा देता हूँ, सिर्फ काफ़ी से, बाकी 3 किताबों की तरफ मैं भी नहीं जाता, सिर्फ काफ़ी से दिखा देता हूँ कि यहाँ पे इमाम हुसैन के 8 रिवायत में दिखाता हूँ, आपको पता चलेगा कि ये शख्स कितनी गलतियों के शिकार हो चुके हैं और किस बयानी पे जो है वो क्लिप इन्होंने रिकॉर्ड की है और किस बयानी कर रहे हैं। कहते हैं ये बात की शिया की किताबों में सही सनद यानी सही अहादीस से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया है लोगों को हदीस अबी, हदीस अबी, हदीस जद्दी, हदीस जद्दी, हदीसुल हुसैन, हदीसुल हुसैन, हदीसुल हसन, हदीसुल हसन, हदीस अमीरुल मोमिनीन। तो आप इसको सामने रखिए, हज़ारों अहादीस वो हमारी किताबों में इमाम हुसैन से मौजूद है। यानी मज़ीद झूठ पे झूठ और धोखे पे धोखा देने की कोशिश की, जैसा कि कूफियों ने सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को धोखा दिया था, और ये सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पे अपनी आवाम को धोखा दे रहे हैं, अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और इनकी आवाम जो है वो अपने ज़ाकिरीन की बातें सुन के जनाब वो आमन्ना व सद्दकना कि जो हमारे ज़ाकिर ने कह दिया वो कह दिया है, अब वही बात उसको जनाब वो अपने लिए हरफ़ आखिर समझ लेते हैं। तो इनके झूठ और धोखेबाजी का भी इंशाल्लाह आपके सामने हम पर्दा चाक करते हैं। तो हमने अपनी वीडियो में कहा था कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 7 रिवायात मनकूल हैं। एक तो है कि उनके शमाइल का तज़किरा या उनके मुतल्लिक़ किसी वाक़े का तज़किरा, देखें इसकी बात नहीं है, बात यह है कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कितनी रिवायात मनकूल हैं। यानी जिस तरह जाफ़र सादिक़ रहमहुल्लाह से ये डायरेक्ट रिवायात नकल करते हैं, इस तरह दिखाया ना कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सीगा-ए-अन के साथ ये किस तरह डायरेक्ट रिवायत नकल कर रहे हैं। तो इसी वाले से हमने कहा था कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इनकी कुतुब अरबा में सिर्फ 7 रिवायात मनकूल हैं। तो अब इन्होंने जनाब जिस बात के ऊपर अपना पूरा मुकदमा खड़ा किया, जिस दलील की बुनियाद पर अपना दावा साबित करने की कोशिश की, कहते हैं जी सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तो हमारी सिर्फ उसूल काफ़ी के अंदर ही हज़ारों रिवायात मनकूल हैं।
اور پھر اس پر ایک دلیل پیش کرنے کی کوشش کی۔ جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا حدیثی حدیث ابی و حدیث ابی حدیث جدی و حدیث جدی حدیث الحسین، یعنی اسی طرح وہ کہتے ہیں جی یہ سلسلہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس دلیل کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس دلیل کی حقیقت کیا ہے۔ یہ روایت جو انہوں نے پیش کی ہے، سب سے پہلے ہم اصول کافی سے ہی دکھاتے ہیں اس روایت کی حقیقت کیا ہے، پھر اسی طرح ہم بہار الانوار سے بھی دکھائیں گے کہ یہ روایت کہاں پہ ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے اصول کافی، جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر ہے 53۔ ابو عبداللہ جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیثی حدیث ابی و حدیث ابی حدیث جدی و حدیث جدی حدیث الحسین و حدیث الحسین حدیث الحسن و حدیث الحسن حدیث امیر المؤمنین علیہ السلام و حدیث امیر المؤمنین حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول اللہ عز وجل، کہ ائمہ کرام کی جو حدیث ہوتی ہے وہ چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے، یعنی ائمہ کرام کی بات رسول اللہ کی بات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ تو ناظرین یہ روایت جو اصول کافی کے اندر ہے یہ ثابت ہی نہیں ہے، یہ روایت ہی ضعیف ہے، اور ان کے اپنے ائمہ کے بقول یہ روایت ضعیف ہے۔ اب دکھاتے ہیں نا ہم آپ کو یہ کہ کس طرح یہ لوگ جو ہے ضعیف اور من گڑت روایات کا سہارا لے کر جو ہے اپنے عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں جی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس اعتبار سے ہزاروں روایت ہماری کتب کے اندر منقول ہے، جبکہ یہ روایت ہی ان کے اصول و ضوابط کے مطابق ثابت نہیں ہے، یہ روایت ہی ضعیف ہے۔ اب دیکھیں اس کا ذوف جو ہے ہم آپ کے سامنے ثابت کرتے ہیں۔ اس روایت کے اندر ایک راوی ہیں سہل بن زیاد، اور سہل بن زیاد کے متعلق دیکھیں یہ رجال النجاشی ہے ان کی معروف کتاب رجال کے حوالے سے، اس کا صفحہ نمبر 185 ہے اور لکھا ہوا ہے ابو سعید الآدمی الرازی کان ضعیفا فی الحدیث غیر معتمد فیہ، کہ یہ ضعیف راوی ہے اور اس کے اوپر کسی قسم کا اعتماد نہیں ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں وکان احمد بن محمد بن عیسیٰ یشہد علیہ بالغدو والکذب، کہ احمد بن محمد بن عیسیٰ جو ہیں انہوں نے اس بندے کے متعلق غلو اور کذب کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ بندہ جو تھا غلو بھی کرتا تھا اور جھوٹ بھی بولتا تھا۔ پھر اسی طرح ناظرین دوسرا حوالہ آپ کی خدمت میں ہے، یہ ہے کتاب الرجال ابن غزائری کی، اس میں وہ سہل بن زیاد کے متعلق لکھتے ہیں کان ضعیفا جدا فاسد الروایت والدین، کہ یہ بہت زیادہ سخت قسم کا ضعیف راوی تھا اور روایات کو خراب کرنے والا تھا، یعنی ہماری روایت کو خراب کرنے والا بہت زیادہ سخت قسم کا ضعیف بندہ تھا، اور یہ ان کے اپنے ہی محدث بیان کر رہے ہیں کہ سہل بن زیاد جو ہے قابل اعتماد نہیں ہے، سخت قسم کا ضعیف بندہ ہے۔ پھر اسی طرح ناظرین تیسرا حوالہ آپ کی خدمت میں ہے، یہ کتاب ہے فہرست شیخ توسی کی، جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 228 ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے سہل بن زیاد کو جو ہے ضعیف شمار کیا ہے۔ اب اسی طرح چوتھا حوالہ آپ کی خدمت میں ہے، یہ دیکھیں کتاب ہے مرآت العقول اصول کافی کی شرح، جلد نمبر 1 کتاب فضائل العلم اور صفحہ نمبر ہے 182۔ اس میں دیکھیں وہ نیچے حاشیے میں لکھتے ہیں الحدیث الرابع عشر، کہ یہ 14 نمبر جو روایت ہے ضعیف علی المشہور، کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ تو ناظرین یہ حقیقت تھی اس روایت کی کہ جس کے اوپر انہوں نے اپنا پورا مقدمہ کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اصول کافی سے ہم نے دکھایا ہے کہ یہ روایت جو ہے ضعیف روایت ہے۔ اب یہی روایت جو ہے بہار الانوار کے اندر بھی موجود ہے، اور بہار الانوار کے اندر 2 جگہ پہ یہ روایت منقول ہے، اور ہم دونوں پہ ہی اس کی سند کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ سب سے پہلے یہ دیکھیں بہار الانوار ہے، جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 188 اور 79 پہ یہ روایت منقول ہے۔ یہ 27 نمبر روایت دیکھیں پوری سند بیان ہوئی ہے۔ راوی نے ابو جعفر رحمہ اللہ سے پوچھا کہ آپ اپنی سند جو ہے حدیث کے میں بیان کریں، تو انہوں نے پھر آگے سے وہی سند بیان کی کہ حدثنی ابی عن جدی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل عن اللہ عز وجل۔ تو معنی مفہوم جو ہے اس روایت کا بھی وہی بنتا ہے، لیکن یہ روایت بھی جو ہے حقیقت میں ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر ہے عمر بن شمر، اور عمر بن شمر کے متعلق ان کے علماء کیا فرماتے ہیں، یہ ہے معجم رجال الحدیث، جلد نمبر 14 ہے اور صفحہ نمبر ہے 116 اور 117۔ ان دونوں صفحات پر جو ہے انہوں نے اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ راوی جو ہے عمر بن شمر یہ ضعیف راوی ہے، اور صفحہ نمبر 117 کے اوپر تو ابن غزائری کا وہ قول نقل کرتے ہیں، ابن غزائری نے بھی اس راوی کو جو ہے ضعیف شمار کیا ہے۔ تو ناظرین یہ پہلی روایت جو بہار الانوار کے اندر بیان ہو رہی ہے، اسی حوالے سے
اس کی اسنادی کیفیت جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ ان کے اپنے محدثین کے ہاں یہ روایت جو ہے قابل قبول نہیں ہے. عمر بن شمر راوی جو ہے اس میں ضعیف ہے. پھر اس سے اگلی جو روایت ہے اس میں دیکھیں یہ وہی روایت جو کہ اصول کافی سے ہم نے بیان کی تھی. تو یہ جو روایت ہے اس کی سند ہی مکمل نہیں ہے, سند ہی منقطع ہے, یعنی صرف 2 یا 3 روایت کا تذکرہ ہے, آگے سند ہی بیان نہیں ہوئی ہے. تو یہ تھا ناظرین اس روایت کا اصولی رد جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ ان کے اپنے محدثین نے اصولی طور پر جو ہے اس روایت کو قبول نہیں کیا ہے, کہ جس کے اوپر انہوں نے اپنا پورا مقدمہ کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس روایت کے پیش نظر تو اصول کافی کے اندر ہی ہزاروں روایات سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں, جبکہ یہ دلیل ہی ان کی ثابت نہیں ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ اگر ان کی یہ دلیل مان بھی لی جائے, ان کے بقول یہ صحیح روایت ہے کہ اگر امام کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے جیسا کہ اس روایت میں ہے, تو پھر ان روایات میں اور ان کے احکام و مسائل کے اندر آپ کے ائمہ کا اتنا زیادہ اختلاف کیوں پایا جاتا ہے؟ جیسا کہ یہ بقول شیخ توسی انہوں نے کہا ہے کہ ہر روایت کے اندر متضاد روایات موجود ہیں, اور بقول فیض کاشانی وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک مسئلہ میں 20 بلکہ 30 یا اس سے بھی زائد اقوال موجود ہیں. تو یہ ناظرین ان کے اپنے محدثین یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے روایات کے اندر ان کے احکامات کے اندر بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے, ایک مسئلے کے اندر 20 30 اقوال موجود ہیں. پھر اسی طرح العدہ فی اصول الفقہ جو کہ شیخ توسی کی کتاب ہے, اس میں دیکھیں انہوں نے خود یہ تسلیم کیا ہوا ہے کہ ہماری روایات کے احکامات میں امام مالک, امام ابو حنیفہ, امام شافعی رحمہ اللہ ان سب سے زیادہ اختلاف پایا گیا ہے. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ جناب آپ کے ائمہ تو معصوم ہیں, ان سے تو کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ روایت جو وہ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں, جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ان پر اعتماد ہے, تو جناب اگر ان کی بات رسول اللہ کی بات تھی تو ائمہ کا آپس میں اتنا زیادہ اختلاف کیوں ہے کہ ایک ہی مسئلے کے اندر جو ہے 20 اور 30 قول پیش کیے جا رہے ہیں؟ تو جناب اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے؟ پھر اسی طرح ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب اگر امام کی ہر روایت جو ہے رسول اللہ کی حدیث ہے, تو شیعہ محققین جو ہیں انہوں نے مسند النبی اور اسی طرح مرفوع حدیث نبی پر ان کو یہ اتنی زیادہ دقت کیوں پیش آئی کہ انہوں نے الگ الگ جو تھی جناب ان کو بیان کیا ہے کہ یہ مسند النبی ہیں, یہ مرفوع روایات ہیں, یہ موقوف ہیں. جیسا کہ الکافی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع احادیث جو ہیں بقول شیعی محقق ڈاکٹر محمود ثعلبی الحسنی جو ہیں, انہوں نے ایک جو ہے اصول کافی کی روایات پر مکمل دراسہ لکھا ہوا ہے. انہوں نے دیکھیں اس کا خلاصہ کیا نکالا ہے, وہ کہتے ہیں کہ صرف 50 مرفوع احادیث نبوی ہیں جو اصول کافی کے اندر ہیں, جو مرفوع کے حکم میں ہے وہ صرف اور صرف 50 ہیں. جبکہ الکافی کے اندر انہوں نے جو مسند النبی مرویات جو ہیں ان کا جو خلاصہ نکالا ہے وہ 1200 تقریباً 95 روایات انہوں نے شمار کی ہیں. تو یہ مسند مرفوع کے درمیان جو ہے اتنا زیادہ فرق کیوں ہے؟ اور پھر اسی طرح آپ نے روایات کی جو ہے درجہ بندی کیوں کی ہے؟ جیسا کہ یہ تہذیب الوصول علامہ ہلی کی جو کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے کہا جی اعلیٰ مرتبہ جو ہے قول صحابی ہے, یعنی صحابی کہے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح پھر اس کے بعد والا درجہ جو ہے راوی کہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اس کے بعد جو ہے راوی کہے امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم پوچھتے ہیں جناب یہ مسند مرفوع میں فرق اور پھر اسی طرح جو ہے روایات کے اندر درجہ بندی اس کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ آپ کے بقول تو آپ کے ائمہ کی ہر بات رسول اللہ کی بات ہے, تو جناب اس میں یہ اتنا فرق کیوں واضح کیا آپ نے؟ اب ہم آپ کی اسی روایت کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں کہ جناب اگر آپ کو اپنے ائمہ پر اتنا ہی اعتماد ہے کہ ان کی ہر بات جو ہے رسول اللہ کی بات ہے اور رسول اللہ کی بات جو ہے اللہ تعالیٰ کی بات ہے, اور آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنے ائمہ پر بڑا اعتماد ہے کہ ائمہ جو بات کرتے ہیں وہ رسول اللہ کی بات ہوتی ہے, تو جناب پھر آپ کے ائمہ کرام کو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند پیش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ تو کہتے ہیں کہ ہمیں آگے سند کی ضرورت نہیں ہے, ائمہ پر مکمل اعتماد ہے, جبکہ آپ کے ائمہ کو آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے. اور آپ کی اپنی کتابوں کے اندر آپ کے ائمہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند بھی بیان کرتے ہیں بعض مقامات پر, جیسا کہ یہ عیون اخبار رضا آپ کے سامنے ہے. اس میں دیکھیں آپ کے امام علی بن موسیٰ رحمہ اللہ, جن کو علی رضا بھی کہا جاتا ہے, انہوں نے جو ہے اپنی مکمل سند آگے بیان کی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک, اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو جناب ہمارا سوال آپ سے یہی ہے کہ اگر آپ کو اپنے ائمہ کے اوپر اتنا اعتماد تھا کہ ائمہ اگر جو بات کہہ دیتے ہیں وہ رسول اللہ کی بات ہوتی ہے, تو پھر ائمہ کرام کو یہ سند بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
ناظرین یہ ہم نے آپ کے سامنے ان کی اس دلیل کا اصولی اور فقہی رد پیش کیا ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر انہوں نے اپنا پورا مقدمہ کھڑا کرنے کی کوشش کی اور اپنے عوام کو بیوقوف بنانا چاہا کہ اس اعتبار سے تو جناب ہماری اصول کافی کے اندر ہی ہزاروں روایات سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، جبکہ اصولی طور پر بھی دیکھا جائے یہ روایت جو ہے قابل قبول نہیں ہے، فقہی طور پر بھی دیکھا جائے تو یہ ان کی بیان کردہ روایت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب پھر مزید دھوکے پہ دھوکہ دیتے ہوئے انہوں نے کیا کہا جی، کہتے ہیں جی انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہماری کتب اربع جو ہیں ان میں سیدنا حسین سے 7 روایات ہیں، جبکہ ہم دکھا سکتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری صرف اصول کافی کے اندر ہی بہت زیادہ روایات ہیں، اور پھر جناب 9 روایات پیش کی اصول کافی سے، اور دھوکہ کیا دیا، کہتے ہیں جی یہ ساری سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ ہمارا پوائنٹ یہ تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتب اربع کے اندر 7 روایات منقول ہیں، انہوں نے کہا جی ہم اصول کافی سے ہی 9 روایات پیش کرتے ہیں جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں، حالانکہ ان 9 روایات کو اگر دیکھا جائے تو وہ ساری کی ساری ہی ان کے محدثین کے بقول ثابت نہیں ہیں، اور ان میں سے بھی ان ضعیف روایات میں سے بھی بعض ایسی ہیں جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہی نہیں ہیں۔ تو جناب کب تک آپ اپنے عوام کو بیوقوف بنائیں گے، کب تک آپ لوگوں کو دھوکے میں رکھیں گے، کب تک آپ جو ہے اپنی چوری چھپائیں گے اور الزام جو ہے اہل سنہ پہ لگائیں گے کہ جناب یہ اہل بیت سے علم نہیں لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو اہل بیت سے علم لیا ہے، اہل سنہ ہی اہل بیت کے علم کے وارث ہیں، ان کی تعلیمات کو آگے پہنچانے والے ہیں۔ آپ کے پاس کیا ہے، آپ نے کون سا اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل کیا ہے؟ تو یہ 9 روایات اب ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ روایات جو ہیں انہوں نے اصول کافی سے پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ روایت جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں۔ تو اب ہم ان روایات کا جائزہ انہی کے محدثین کی نظر میں لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے مرآت العقول، ملا باقر مجلسی کی یہ کتاب ہے، اور یہ اصول کافی کی شرح ہے جو انہوں نے لکھی ہوئی ہے، اور 7 روایات کی تخریج بھی ہے اس کے اندر، روایات کا حکم بھی لگا ہوا ہے، اور اسی کتاب سے ہم آپ کو ان 9 روایات کی حقیقت اور ان کا حکم دکھائیں گے، آپ کو بتلائیں گے کہ ان کے محدثین نے ہی ان روایات کو قبول نہیں کیا ہے، تو جناب یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے مرآت العقول، جلد نمبر ہے 5، صفحہ نمبر ہے 321، ان ابی عبداللہ الحسین ابن علی، اور نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے الحدیث الثالث، یعنی 3 نمبر جو روایت ہے مجہول، یہ روایت مجہول ہے لہذا قابل قبول نہیں ہے۔ پھر اسی طرح دوسری روایت جلد نمبر 26 ہے، صفحہ نمبر 210، کتاب الروضہ ہے، اور حدیث نمبر ہے 339، اور نیچے اسی روایت کے متعلق انہوں نے لکھا ہوا ہے الحدیث التاسع و ثلاثمائہ مجہول، یہ روایت بھی مجہول ہے۔ اب تیسری روایت مرآت العقول جلد نمبر 16 ہے اور صفحہ نمبر 177 ہے، ان ابی عبداللہ، یعنی یہ روایت بھی سیدنا حسین سے نہیں ہے، امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے ہے۔ اور پھر اس روایت کے نیچے حاشیے میں کیا لکھا ہوا ہے الحدیث السابع مرسل، کہ یہ 7 نمبر جو روایت ہے مرسل ہے۔ تو جناب یہ مجہول اور مرسل روایات کب سے آپ نے قبول کرنا شروع کر دی ہیں؟ اب اسی طرح یہ 4 نمبر روایت مرآت العقول ہے، جلد نمبر 12 ہے، صفحہ نمبر 295 ہے، باب ثواب قراءۃ القرآن ہے، اور اس میں یعنی یہ روایت پیش کر کے انہوں نے کی جس سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، عن الحسین ابن علی، اور اس کی سند میں دیکھیں عن رجل لکھا ہوا ہے کہ ایک مجہول بندے سے روایت ہے، اور نیچے یہ روایت کا حکم بھی لکھا ہوا ہے الحدیث الثالث مجہول، کہ یہ روایت جو ہے مجہول ہے یعنی قابل قبول نہیں ہے۔ اب حدیث نمبر 5 کی طرف آ جائیں، یہ جناب مرآت العقول ہے، جلد نمبر 14 ہے، صفحہ نمبر جو ہے 84 ہے، یعنی حدیث کے الفاظ ہیں کان الحسین ابن علی، اور یہ بھی روایت سیدنا حسین سے نہیں ہے، ان ابی عبداللہ ہے، یہ الفاظ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک راوی ہے سہل بن زیاد کہ جس کی مکمل تضعیف اور اس کا ضعف جو ہے ان کے اپنے محدثین کے بقول ابھی پہلے ہم آپ کے سامنے ثابت کر چکے ہیں۔ تو اس روایت کے نیچے دیکھیں حاشیے کے اندر لکھا ہوا الحدیث الثانی ضعیف، کہ یہ روایت جو ہے ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے۔ اب ناظرین آپ کے سامنے ہے حدیث نمبر 6، یہ مرآت العقول ہے، جلد نمبر 22 ہے اور صفحہ نمبر 366 ہے، ان سہل بن زیاد، یعنی اسی ضعیف راوی سے، اور یہ بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول نہیں ہے، اور اس کے نیچے بھی لکھا ہوا ہے الحدیث الاول ضعیف، یہ پہلی حدیث جو ہے ضعیف ہے۔ اب 7ویں روایت آپ کے سامنے ہے، مرآت العقول ہے، باب زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیکھیں روایت کے جس کو انہوں نے پیش کر کے کہا جی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، قال الحسین لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس روایت کے نیچے ہی لکھا ہوا ہے الحدیث الرابع، یعنی یہ 4 نمبر جو روایت ہے مجہول ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اب یہ آپ کے سامنے حدیث نمبر 8 ہے اور جلد نمبر اس کی 14 ہے، فخرج الحسین ابن علی،
یہ بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول نہیں ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکلنے کا تذکرہ، یعنی ان کے متعلق کسی واقعے کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور روایت بھی ثابت نہیں ہے۔ نیچے ہی لکھا ہوا ہے مجہول بعامر، کہ اس کے اندر ایک راوی ہے عامر بن صمت، کہ جس کی وجہ سے یہ روایت جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح اس روایت کے اندر سہل بن زیاد راوی بھی ہے، کہ جو سخت قسم کا ضعیف ہے، اور ان کے محدثین نے اس کو قبول نہیں کیا ہے، تو یہ روایت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اب اسی طرح 9 نمبر آخری روایت کہ دخل قوم علی الحسین، یہ بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول نہیں ہے۔ انہوں نے دھوکہ یہ دینے کی کوشش کی کہ سیدنا حسین سے منقول روایات ہیں، جبکہ اس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی واقعے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس قوم آئی، پھر روایت بھی ضعیف ہے۔ یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا الحدیث الرابع مجہول، کہ یہ 4 نمبر روایت جو ہے مجہول ہے۔ تو جناب یہ تھی ان کی 9 روایات کی حقیقت، کہ جن کو پیش کر کے بڑا انہوں نے شور مچایا، جی ہم نے بڑا مارکا مار لیا ہے، اپنی اصول کافی سے ہی 9 روایات دکھا دی ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ ان سے منقول ہے۔ اکثر روایات تو سیدنا حسین سے منقول ہی نہیں ہے، بلکہ ان 9 روایات میں سے صرف 3 روایت کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں، لیکن ان کی بھی حقیقت کیا ہے؟ اصولی طور پر وہ بھی سیدنا حسین سے ثابت نہیں ہے، وہ حدیثیں ہی ثابت نہیں ہیں۔ تو اس طرح یہ لوگ جو ہے دھوکہ دیتے ہیں اپنی بیچاری بولی والی عوام کو، اور شور مچاتے ہیں اہل سنہ کے متعلق کہ جناب انہوں نے اہل بیت سے علم نہیں لیا ہے، انہوں نے اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل نہیں کیا ہے۔ جناب آپ خود اپنے گھر کا جائزہ لیں کہ آپ نے اہل بیت سے کتنا علم لیا ہے۔ جو روایات آپ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان میں سے ایک روایت بھی اہل بیت سے ثابت نہیں ہے، اور آپ کے محدثین ہی اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں، تو جناب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ 9 روایات سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں؟ اب اسی طرح ناظرین اگلی بات جو انہوں نے کی کہ اہل سنہ نے اہل بیت سے علم نہیں لیا ہے، اور پھر کہتے ہیں جی آپ کے فلاں عالم نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کی نماز تغیر کا شکار ہو چکی ہے، آپ کا وضو اپنی اصل حالت کے اندر نہیں ہے۔ یعنی کہہ کون رہے ہیں کہ جن کی اپنی نماز شریعت کے مطابق نہیں ہے، جن کی اپنی نماز اہل بیت کی نماز کے مطابق نہیں ہے، جن کا اپنا روزہ اہل بیت کے روزے کے مطابق نہیں ہے، جن کا اپنا کلمہ اہل بیت کے کلمے کے مطابق نہیں ہے، اور جن کی اپنی تعلیمات اہل بیت کے الٹ تعلیمات ہیں، وہ آج اہل سنہ کو کہتے ہیں کہ جناب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم نے اہل بیت سے نہیں لیا ہے۔ اور یہ جو کہنا جی فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، ہم کہتے ہیں پہلے یہ بتاؤ فلاں فلاں کی بات تو بعد میں کرنا، فلاں نے کیا لکھا ہے، کس ضمن میں لکھا ہے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ ہم نے اہل بیت سے تعلیمات نے لی ہیں؟ کون سی دلیل ہے؟ کس بنیاد پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل السنہ نے اہل بیت سے علم نہیں لیا ہے، احادیث نہیں لی ہیں، ان کی تعلیمات نہیں لی ہیں؟ تو جناب یہ جھوٹ بولنا بند کریں، یہ دھوکہ دینا بند کریں، اپنی عوام کو بیوقوف بنانا بند کریں۔ تو پہلے دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ صاحب جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب انہوں نے اہل بیت سے علم نہیں لیا ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو خود ہی اسی ویڈیو کے اندر جو ہے ایک روایت پیش کر رہے ہیں، اور کتاب اہل سنہ کی ہے، اور اس کتاب کے اندر جو روایت پیش کر رہے ہیں وہ اہل بیت کی روایت ہے، یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت پیش کی جا رہی ہے۔ یہ المصنف عبد الرزاق کی ہے، المصنف عبد الرزاق، اس کی 4 جلد پر یہ صفحہ نمبر 532 پہ آپ دیکھیں کیا ہے۔ جعفر بن محمد امام جعفر صادق سے روایت ہے، وہ اپنے والد امام محمد باقر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں فی کتاب علی، حضرت علی کی کتاب میں، بس حضرت علی کی کتاب موجود ہے ان کے پاس۔ تو جناب آپ نے دیکھ لیا کہ خود ہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس روایات نہیں ہیں، اور خود ہی دکھا بھی رہے ہیں کہ مصنف عبد الرزاق کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بیان کر رہے ہیں، یعنی اہل سنہ جو تھے اہل بیت کے بیٹوں سے بھی روایات لیتے تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایات لے رہے ہیں، اور یہ جناب آگے جا کے کہتے ہیں جی تم نے ان سے لیا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں سے ہی ان کے جھوٹ کا جو ہے پردہ چاک ہو جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو ناظرین دکھاتے ہیں وہ روایات کہ جن سے یہ بات جو ہے روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے، اہل سنہ ہی اہل بیت کے علم کے وارث ہیں۔ ناظرین یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے صحیح البخاری، حدیث نمبر ہے 4216، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ سیدنا علی سے پہلے اگر سند بھی دیکھی جائے، ان عبداللہ والحسن ابن محمد ابن علی، کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے محمد بن حنفیہ، جن کو محمد بن علی بھی کہتے ہیں، ان کے آگے بیٹوں سے ہمارے ائمہ کرام جو ہے روایت لے رہے ہیں، اور روایت کیا ہے؟ نہان متعۃ النساء یوم خیبر، کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہو رہی ہے، متع سے منع کر رہے ہیں، اور جو آج تک متع کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہ شور مچاتے ہیں کہ اہل سنہ نے اہل بیت سے علم لیا ہے، سیدنا علی سے علم لیا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے علم لیا ہے، آج دیکھ لیجئے کون متع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کون منع کر رہے ہیں متع سے۔
اہل بیت نے منع کیا ہے تو اہل سنہ نہیں کر رہے ہیں، اور یہ جو دن رات مطاع کرنے والے جس کی بنیاد پر ان کی روزی روٹی چلتی ہے، آج وہ کہتے ہیں جی اہل سنہ جو تھے اہل بیت سے تعلیمات نہیں لیتے، یہ دیکھیں اہل بیت کی تعلیمات ہیں، منع کر رہے ہیں اہل بیت مطاع سے، اور ہم الحمدللہ اہل سنہ جو ہے اہل بیت کی تعلیمات کو قبول کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح آگے چلیے، یہ دوسری روایت بھی صحیح بخاری سے 1127 ہے، ان حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخبرہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، ان علی ابن ابی طالب اخبرہ، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے ان کو روایت بیان کی، یعنی سیدنا حسین بھی روایت بیان کر رہے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کر رہے ہیں، اور ان سے روایت جو اہل سنت لے رہے ہیں۔ اب 3 نمبر روایت صحیح البخاری، روایت کا نمبر ہے 6396، حدثنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری 5115، ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اسی طرح ناظرین یہ سنن دارمی کے اندر 1634 روایت ہے، عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اور آگے وہ جو ہے دعائے قنوت بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو تھا دعائے قنوت کے کون سے کلمات سکھلائے تھے۔ پھر اسی طرح یہی روایت جو ہے جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، روایت کا نمبر ہے 464، اس میں ہے قال الحسن بن علی، یعنی یہ روایت جو ہے دونوں طرح ثابت ہے، عن الحسن بن علی کے الفاظ سے بھی، قال الحسن بن علی کے الفاظ سے بھی ثابت ہے۔ پھر اسی طرح یہ صحیح بخاری کے اندر 132 نمبر روایت، عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح ناظرین سنن نسائی کے اندر 4335 نمبر روایت، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح مسند احمد کے اندر 602 نمبر روایت، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے روایت، حدثنا ابی، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، عن ابی، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے ہیں۔ تو اہل سنہ جو ہیں وہ اہل بیت سے بھی روایت لے رہے ہیں، اہل بیت کی اولادوں سے بھی روایت لے رہے ہیں، اور یہ جناب کہتے ہیں کہ اہل سنہ نے اہل بیت سے لیا ہی کچھ نہیں ہے۔ اب اسی طرح آگے یہ روایت ہے صحیح البخاری 1127، ان حسین بن علی اخبرہ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری کے اندر 7347، ان حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اخبرہ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری کے اندر 3965، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری کے اندر 2375، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری کے اندر 5362، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری کے اندر 7347، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنن ترمذی کے اندر 1044، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنن ترمذی کے اندر ہی 1121، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اسی طرح ناظرین مسند احمد جو کتاب ہے، یہ کتاب دیکھیں، یہ آپ کے سامنے اس کی فہرست ہم پیش کر رہے ہیں۔ اس کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مسند علی بن ابی طالب کے نام سے باب قائم کیا ہوا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لے کر آ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح آگے مسند علی ابی طالب کے نام سے انہوں نے باب قائم کیا ہوا ہے کہ علی ابی طالب جو ہیں ان سے روایت، یعنی اہل بیت سے روایت لے کر آ رہے ہیں۔ مسند علی عباس، یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، ان کی روایت لے کر آ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح مسند فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ سے جو روایات ہیں وہ امام احمد بن حنبل باقاعدہ باب باندھ کر اپنی کتاب مسند احمد بن حنبل کے اندر لے کر آ رہے ہیں۔ تو جناب آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کی اصول کافی کے اندر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی روایات ہیں جن کے ساتھ بڑا محبت کا آپ دعویٰ کرتے ہیں؟ آپ بتائیں نا کہ اصول کافی میں ان سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے کتنی روایات آپ نے نقل کی ہیں، اور ہماری کتب کے اندر تو بے شمار روایات آپ کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملیں گی۔ اور جیسا کہ یہ مثال ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ مسند فاطمہ بنت رسول اللہ کے نام سے امام احمد بن حنبل نے باقاعدہ باب باندھا ہوا ہے اور ان کی روایات لے کر آئے ہیں۔ اور پھر اسی طرح آگے جو ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ان سے روایات لے کر آئے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ تو ناظرین یہ صرف ہم نے آپ کے سامنے چند روایات اہل السنہ کی کتب کی پیش کی ہیں کہ جو اہل السنہ اہل بیت سے لے رہے ہیں، اہل بیت کی تعلیمات کو آگے لے کر چل رہے ہیں، آگے پھیلا رہے ہیں، ان پہ عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور آج جو اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اہل السنہ نے اہل بیت سے روایات نہیں لی ہیں۔ جو روایات یہ پیش کرتے ہیں ان میں سے اکثر ضعیف اور من گھڑت روایات ہیں، حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ تو اہل السنہ ہی وہ جماعت ہے جنہوں نے اہل بیت سے علم لیا ہے، اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل کرنے والی ہے اور اہل بیت کی تعلیمات کو آگے پہنچانے والی ہے۔